अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा अलमास खान। नाज़रीन, मुमलिकत पाकिस्तान को हर सौ मसाइल का सामना है, वो भले सियासी महाज हो, मुआशी महाज हो, खेल का मैदान हो, हर तरफ से गैर तसल्ली बख्श खबरें आ रही हैं। ईद आ गई है, ईद के बाद अपोजिशन कमर बांध कर बैठी हुई है कि हुकूमत को टफ टाइम देना है। सियासी महाज तो जैसे किसी एक नुक्ते पर आकर रुक सा गया है और एक दूसरे के साथ अब मुज़ाकरात के लिए हलचल होना शुरू हो गई है, बल्कि एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। मैं जिक्र कर रही हूँ महमूद खान अचकज़ई साहब का। महमूद खान अचकज़ई साहब के ज़रिए अब ये मुज़ाकरात किए जाएंगे और मुज़ाकरात के लिए सहारा क्यों महमूद खान अचकज़ई का लिया जा रहा है, किस हद तक वो कामयाब होंगे इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए, बातचीत को इस आगे बढ़ाने के लिए सियासी जमातों में। और हमारी जो सियासी जमातें हैं वो क्यों अपनी ज़ाती मुफादात को मद्देनज़र रखते हैं और जो मुल्की मुफाद है उसको भुला दिया जाता है। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने है, बजट नया आ चुका है, अवाम का भुरकस निकाला जा रहा है और अब FPR की जानिब से जो नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। आज के इस प्रोग्राम पे इस पे भी बात करेंगे, तमाम तर सूरत हाल मुल्क की सियासी इस वक्त ओवरऑल डिस्कस करेंगे। पैनल की तरफ आऊँगी जो इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसार राना साहब हैं जी मेरे साथ स्टूडियोज़ में, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। आपको वेलकम करती हूँ राना साहब प्रोग्राम पे। और साथ साथ शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ हैं, PTI से आपका ताल्लुक़ है, और कमरुल इस्लाम राजा साहब मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का इसार राना साहब से। राना साहब, आप क्या समझते हैं? अब कहा जा रहा है कि PTI नून लीग मुज़ाकरात जो हैं उसके लिए अब जो कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है महमूद खान अचकज़ई साहब हैं ये, और ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब अगर जीत हो जाती है तो उसका सेहरा किसी और के सर सजेगा और अगर हार हो जाती है तो वो किसी और के नाम होगी। अच्छा, नहीं, इस हवाले से PTI में ख़ुद भी इख्तिलाफ है और जिस दिन ये कहा गया कि अचकज़ई साहब मुज़ाकरात करेंगे, उसके अगले दिन ही रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम चोरों से बात नहीं करेंगे। तो अचकज़ई साहब वाला तो दरवाज़ा रऊफ़ हसन साहब ने अगले दिन ही बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि PTI की जो लीडरशिप, सबकी नहीं कह रहा, लेकिन बेशतर जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और इस्टेब्लिशमेंट के मर्ज़ी के मुताबिक खेल रहे हैं। यही वजह है कि इमरान खान जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, जितना मर्ज़ी चीख लें कि आप बाहर निकलो, ये करो, जो दरमियान की लीडरशिप है वो सारे वो मैसेज और वो उस तरह कन्वे कर ही नहीं रही। तो ये अगर आप समझें कि कोई PTI के नून लीग से और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात होंगे तो ये तो आप सफ़ाई फाड़ दें, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अगर PTI ने इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक चलना है तो इमरान खान कभी भी अपना सियासी बयानिया दफन नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ बैठ के। और वो इस हवाले से कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैंने बात करनी है तो मैं इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा, जो जिनके हाथ में सब कुछ ताकत है। तो वो तो इन सियासी जमातों को पहले लम्हे में ही, वो तो खैर पिछले 22 साल तो कह दिया था ना, बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग आई थी, उसमें तो उन्होंने कह दिया था कि भाई मुज़ाकरात की कोई बातचीत, कोई इस तरफ देखे भी ना, सोचे भी ना, हम मुज़ाकरात नहीं करने वाले हैं। अच्छा, तो वो देखें, प्रेस रिलीज आना कुछ और होता है और ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं जी। जब मरियम साहिबा बाकायदा जजेस का और जनरल्स का नाम लेके तनकीद कर रही थी और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से नाम लेके कह रहे थे कि बाजवा साहब आपने मेरी हुकूमत गिराई, तो तब भी प्रेस रिलीज तो यही आती थी कि सियासी हुकूमतें जो हैं वो अपने मामलात खुद देखें, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि डील हुई उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उस डील के तहत नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, उस डील के तहत इमरान खान की हुकूमत गई, उस डील के तहत मरियम साहिबा और शरीफ ख़ानदान के तमाम केसेस माफ़ हुए और फिर उसके बाद इंतखाबात हुए जिसमें PTI को ना इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया, ना उनको निशान दिया गया, उनके पोलिंग एजेंट्स को उठा लिया गया, उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करनी दी गई, उनके कागजात छीने गए, आज भी बड़ी तादाद जेलों में है।
تو پریس ریلیز کچھ اور ہوتی ہے, اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پی ٹی آئی پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی. چلیے اس کا جواب جو ہے قمر الاسلام صاحب سے ہم لے لیتے ہیں. قمر الاسلام صاحب, کیوں ابھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا, بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ نہیں وہ کسی کے ساتھ میں مذاکرات نہیں کریں گے سوائے اسٹیبلشمنٹ کے, کیوں اپنے ذاتی مفادات کو ہمیشہ جو ہے اپنی انا کو مد نظر رکھا جاتا ہے, ملکی جو مفاد ہے اس کو مد نظر کیوں نہیں رکھتی ہماری تمام سیاسی جماعتیں؟ ایک پیج پر آئیں, ملکی مفاد کے لیے بیٹھیں, بات کریں, اس میں مذائقہ کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت ہر سیاسی طاقت کیا سوائے ایک جماعت کو اس بات پر متفق ہے کہ اس وقت ملک کی جو ضرورت ہے وہ اسٹیبلٹی ہے, ملک کی ضرورت امن و امان ہے. جب تک یہ قائم نہیں ہوگا معیشت آگے جانا اس کا مشکل ہوگا. وہ معیشت نے اپنا رخ ابھی متعین کر لیا ہے 3-4 مہینوں میں. تمام جو انڈیکیٹرز ہیں اسٹاک ایکسچینج سے لے کر کرنسی اسٹیبلائزیشن تک, پیٹرولیم پرائسز تک, اور کھانے پینے کی اشیاء جو بنیادی ان کی قیمتوں تک. لیکن سٹل جو راستہ ہے وہ تو وہی ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تقابل کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں نے 2018 میں اس کا مظاہرہ کیا تھا. ہمارے بھی شکوے الیکشن کے حوالے سے یہی تھے جو آج ان کے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہی کہا تھا کہ جی جناب وزیر اعظم صاحب آئیں, مساق معیشت کریں, ملک کو آگے لے کے چلیں. ہمارے ساتھ اتنی ناانصافی ہوئی 2018 کے الیکشن میں, جو کچھ ہوا اس کو اس وقت فراموش کر کے ہم آگے چلیں. پھر جب 24 کا الیکشن آیا تو تب بھی اس سائڈ سے یعنی حکومتی بینچوں کی طرف سے یہی آفر ہوئی کہ پہلے تو بلکہ یہ بھی آفر ہوئی کہ آپ خود آئیں حکومت بنائیں. لیکن جب انہوں نے نہیں بنائی, پیپلز پارٹی نے آفر کی, مسلم لیگ نون نے آن ریکارڈ اپنا شہباز شریف صاحب نے آفر کی, لیکن جب نہیں بنائی انہوں نے تو پھر ظاہر ہے حکومت بنانی تھی. ابھی بھی یہی آفر ہے, یہی خواہش ہے کہ اور تمام جو اس ملک کے محب وطن حلقے ہیں ان کی خواہش ہے کہ سیاسی مذاکرات ڈائیلاگ ہو. اسمبلی ایک فورم موجود ہے, اس میں جو بھی معاملات ہیں وہاں پہ یہ نعرے لگانا, وہاں پہ یہ جو پرانے پچھلے 10 سال سے ہم نعرے ایک ہی قسم کے الفاظ سن رہے ہیں وہ لگانا یا کوئی کرنا, یہ تو اسمبلی اس لیے نہیں بنی. تو اس میں آ کے ڈیبیٹ کریں, جو بھی چیزیں ہیں وہ آخر جب بھی بات ہوگی تو میز پہ ہی ہوگی. اب تو ابھی تک تو جیسے ابھی رانا صاحب نے کہا وہ تو کلیئر ہی نہیں ہے کہ بٹ ڈائیلاگ کی میز پہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں. چلے پی ٹی آئی سے بھی جان لیتے ہیں ان کا کیا سٹانس ہے اس تمام تر معاملے پر. شوکت یوسف زئی صاحب, کیا حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کے حوالے سے محمود خان اشرف زئی صاحب جو ہیں ان کو واقعی آگے کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ آپ اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو حکومت کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ جی مذاکرات کی پیشکش ہوئی ہے, یہ کس بنیاد کے اوپر کی گئی اور کس لیول کے اوپر کی گئی؟ یہ تو آپ ٹاک شو میں ہم سنتے ہیں نا. باقی تو جو کب کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم نے تو مذاکرات کی دعوت دی ہے لیکن وہ ہم سے نہیں کرنا چاہتے. دوسرا آتا ہے نہیں جی یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے سارا پروپیگنڈا ہے, یہ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان جیل کے اندر ہے لیکن انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں مجھے باہر کر دو, یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی چانس دو کہ میں باہر نکل جاؤں. تو ان کو پریشانی ہے, یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے معاملات رفع دفع ہو جائے, لیکن وہ چاہتے ہیں, خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ جو بھی آئینی وہ ہے وہ چونکہ ساری جعلی کیسز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ عدالت کے ذریعے بجائے اس کے کہ وہ کسی کسان لے, عدالت کے ذریعے وہ اپنے کیسز لڑ رہے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ سارے وہ کیسز لڑ رہے ہیں. ان کی دیکھیں نا, ان کی لیڈرشپ کیا تھی, ان کی کبھی پلیٹلیٹس گر جاتے, کبھی معاہدہ کر کے سعودی عرب چلے جاتے. تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتنے سختی کے باوجود خان صاحب ابھی تک اس بات کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں. تو کبھی کیا بہانا کبھی کیا بہانا. دیکھیں جو اچکزئی صاحب ہیں وہ ہمارے اتحادی ہیں, ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی الیکشن نہیں لڑا ہے, وہ ہمارے اتحادی ہیں. اور کس بنیاد کے اوپر, جس بنیاد کے اوپر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطے میں ہیں, وہ ہمارا ساتھ دے یا نہ دے, لیکن گول ایک ہے کہ فارم 47 کے ذریعے جو حکومت بنی ہے, جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت کے خاطر ہمارے ساتھ مل بیٹھ جائیں. بھائی آپ نے تو بنیاد ہی غلط رکھ دی ہے, الیکشن ہو گیا, آپ نے تو عوام کا نتیجہ ہی تسلیم نہیں کیا.
اور 47 فارم کے ذریعے آپ حکومت میں آ گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مشکلات ہے ہمارا ساتھ دیں. اس طرح نہ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے نہ معیشت مضبوط وزیر ہوتی ہے. اعظم پاکستان تو ہے نا اس وقت, اور اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات کریں تو 3 بار تو ملک کے وزیر اعظم وہ بھی رہ چکے ہیں. آپ ملک کی معیشت, وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کی اس وقت جو معیشت ہے اس کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کی جائے, بات کی جائے, تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ چلیں آپ ہی کچھ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ 1.5 سال پہلے جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو 1.5 سال تک شہباز شریف وزیر اعظم رہے. پھر اس کے بعد جو نگران کا دور آئے وہ بھی انہی کے لوگ آئے. اب جب پھر شہباز شریف صاحب آئے تو یہ دیکھیں نا, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی بھی بیٹھ کے یہی کہتے ہیں سارے, یہ تو جی عمران خان کی وجہ سے سب کچھ ہوا. اچھا, عمران خان نے جو جس وقت ہم تھے اس وقت پیٹرول 150 سے اوپر نہیں کیا تھا, ڈالر جو ہے وہ 150 سے اوپر نہیں کیا تھا. باقی چیزیں آپ دیکھیں نا, کھانے پینے کی اشیاء دیکھیں, آج آپ دیکھیں کہ آج کیا صورتحال ہے. تو ابھی تک ان کو عمران خان کا فوبیا نہیں نکل رہا ہے, یہی یاد کر رہے ہیں جی عمران خان, جو بھی ان کی ناکامی ہوتی ہے وہ عمران خان کے اوپر. وہ ابھی جیل کے اندر ہے, وہ NRO نہیں مانگ رہا تو یہ آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں وہ تو جی NRO مانگ رہا ہے. یار خدا کا خوف کریں, کوئی بتا تو دے نا, اس کے کس ساتھی نے کہا کہ ہمیں NRO چاہیے؟ ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ ان 2 پارٹیوں سے تو مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ جو محمود خان اچھے کی بات ہے وہ اس لیے یہ بار بار آ رہا ہے کہ چونکہ ان کی الگ اپنی جماعت ہے, اپنی پارٹی ہے. صحیح, وہ اگر بات کرنا چاہیں یا ان سے کوئی بات کرنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سن لیں, بالکل سن لیں ان کو, حکومت کہنا کیا چاہتی ہے. کیا یہ جو انہوں نے مینڈیٹ چنایا مینڈیٹ واپس کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ جمہوریت مضبوط ہو نا. اگر یہ صرف اپنے اقتدار کے لیے چاہتے ہیں تو سوری, اس کے لیے تو نہ مذاکرات کریں گے نہ ہمیں NRO چاہیے. تو بڑی کلیئر کٹ میسج ہے خان صاحب کی طرف سے. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ یہ دونوں سیاسی جماعتوں کا بڑی جماعتیں ہیں, یہ ان کا موقف آپ جان چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیبل ٹاک کی طرف آنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو لگتا ہے کہ وہ صرف اپنے سیاست کو بچانے کے لیے ٹیبل ٹاک کی طرف آنا چاہتے ہیں. بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ فارم 47 اور 45 کا پہلے فیصلہ کیا جائے. تو یہ ملک کی سیاسی صورتحال ہے. برین ڈرین میں 119% کا بڑا اضافہ ہوا ہے 2022 سے لے کے 23 کے دوران. ہزاروں کی تعداد میں 23,000 سے زائد لوگ پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں, ہونہار ہمارے لوگ. اور پھر یہ پاکستان کون چلائے گا؟ یہی پیپلز پارٹی, یہی نون لیگ, یہی پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے چلاتے آئے ہیں, انہیں کے ہاتھ میں رہے گا پاکستان. دیکھیں اگر مذاکرات میں دونوں سنجیدہ ہیں, میں نے تو PTI کا موقف آپ کو کلیئر بتا دیا کہ وہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نہیں بیٹھنا چاہ رہے. اگر نون لیگ سنجیدہ ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ واقعی مذاکرات ہوں بقول شہباز شریف صاحب کے کہ مساق جمہوریت کے لیے وہ مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں, تو پھر وہ جو انتقامی کارروائیاں PTI کے خلاف کر رہی ہیں پنجاب میں خصوصی طور پہ اور اسلام آباد میں, تو سب سے پہلے تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کے لیے وہ ختم کریں نا. صنم جاوید جیسی لڑکی پچھلے 2.5 ماہ سے ریمانڈ کے اوپر ہے اور اس کو گاڑی میں بٹھا کے پولیس وین میں بٹھا کے اس کے گھر لایا جاتا ہے, پھر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے گھر کو توڑ رہے ہیں ہم. تو رانا صاحب مریم نواز بھی تو جیل میں رہی تھی. وہ اس طرح نہیں رہی تھی, انہیں تو فرائی پین کی سہولت میسر تھی. میں صنم جاوید کی کہہ رہا ہوں جسے صبح آپ اٹھاتے ہیں, ادھر صاری ادھر تو ایکسرسائز مشینیں تک دی گئی ہوئی ہیں آپ کے وہ جو بانی ہیں اس جماعت کے, ان کو اچھا نہیں فیسلٹیز کی طرف سے نہیں آتے ہیں. ہم ڈیبیٹ ہمارا ٹاپک ایک الگ ہو میری یار سن لینا. اب آپ نے چونکہ بات ایسی کر دی تو میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو انہیں ایک کمرہ ڈرائنگ روم کے طور پہ مختص کیا گیا تھا جہاں وہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے. ان کے گھر کے سامنے ایک کوٹھی کرائے پہ لی گئی تھی جہاں سے کھانا پک کے آتا تھا, اور شہباز شریف صاحب کے لیے گھر سے بیڈ آیا تھا کیونکہ ان کی کمر کا پرابلم تھا, تو گھر سے بیڈ آیا تھا. پھر یہ فیسلٹیز بھی انہیں تھی کہ وہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جہاں چاہتے تھے چلے بھی جاتے تھے. موازنہ نہ کریں آپ اس طرح. وہ ابھی تصویریں ریلیز ہو گئی, عمران خان کے گھر کمرے میں ایک کولر لگا ہے جو حبس کے اندر فائدے کے بجائے نقصان دیتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, کبھی اسلام آباد میں PTI کا دفتر گرا دیتے ہیں, کوئی ریلی نکلے تو اسے گرفتار کر لیتے ہیں, ان پہ آپ سرکار قتل کا بھی کل جو مقدمہ پرسوں اسلام آباد ورکرز کے اوپر بنا اس میں قتل کی اور ڈکیتی کی بھی دفعات شامل ہیں. اگر آپ نے اس طرح کر کے کچلنا ہے پھر آپ نے کہنا ہے مذاکرات بھی ہو, تو ایسا نہیں ہو سکتا.
آپ پہلے اپنی نیت کو ثابت کریں کہ آپ واقعی سنجیدہ ہیں. سیاسی ماحول ٹمپریچر کو نیچے لے کے آئیں, وہ آپ نے لے کے آنا ہے. آپ نے وہ انوائرمنٹ بنانی ہے جس کے اندر بات ہو سکے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ وہ نہیں کرتے, اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جو جس وزیر اعظم نے انتخابات کرائے وہ آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ آپ 47 فارم کی پیدائش ہیں, آپ جیتے ہوئے لوگ نہیں ہیں. پھر بھی اگر پی ٹی آئی کڑوا گھونٹ کر کے پاکستان کی بقا کے لیے کہیں بیٹھنے کو تیار ہوتی ہے تو یہ کوئی برائی نہیں. پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے جانا چاہیے. جہاں ماحول تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے, خان صاحب ایک ایسا تگڑا بیان ٹھوکتے ہیں کہ جو سارا کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت, میں صرف ایک جملہ کی اجازت دوں گا, پاکستان کو سیاستدان عوام کو یہ نہیں بتا رہے کہ ہم کس دلدل میں گر نہیں چکے, دھس چکے ہیں. پاکستان کے اندر بجٹ پاکستان بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہمارے سر پہ کتنے بلین ڈالر کا سود ہے, قرضہ ابھی نہیں دینا ہم نے. اس موقع کے اوپر جو پاپولر لیڈرشپ ہے آپ اسے باہر نکالے, اس کو عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے, اس کے کڑوے فیصلوں کو وہ عوام قبول کرے گی. وہ کیسے مان لے کہ ایسے وزیر اعظم کو جس کا انہیں پتا کہ وزیر اعظم نہیں. ملک کی بقا کے لیے بہتر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کا حصہ دیا جائے اور اس کو واپس سیاسی دھارے میں لایا جائے, اسے اچھوت کی طرح اٹھا کے باہر نہ پھینکے, تبھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, معاملات درست ہو سکتے ہیں. اور ان معاملات کو درست کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو کچھ نرمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا, ٹیبل ٹاک کی طرف آنا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں جو 100 دن کی کارکردگی رپورٹ وزیر اعظم پاکستان نے اس پر باقاعدہ خطاب بھی کیا, اور جو پاکستان تحریک انصاف کی 100 دن کی کارکردگی رپورٹ تھی, ویسٹ نون لیگ کی کارکردگی رپورٹ, اس پہ بات کریں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے گا, بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. قمر الاسلام راجہ صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. قمر الاسلام راجہ صاحب, سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے گئے تھے بنی گالا. تو کیا اب ملکی مفاد کی آپ بات کریں, آپ نے کہا کہ آپ ٹیبل ٹاک کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو کیا اب آپ کے قائد جو ہیں وہ اڈیالہ جیل نہیں جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں جی, اور ہم نے یہ مثالیں قائم کی کہ الیکشن آپ نے خود ہی اسے کوٹ کر دیا, لیکن اس کے لیے دوسری طرف سے اس انٹینٹ کا اظہار ہوتا ہے. تو آپ آج کی زبان دیکھ لیں, جو کلیدی سینٹر ان کی کور ٹیم ہے ان کی دیکھ لیں, بانی صاحب کی دیکھ لیں, یہ ماحول تھوڑا سا بنایا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون نے تو بھی شہباز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب سے ملنے ہیں. تمام سیاسی طاقتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے تو ملک کے مفاد کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے, مستقبل کے لیے وہ ایک لائن کی ذات, اپنی ذات, اپنی انا یا اپنی ضد کوئی ماننے نہیں رہا. بدقسمتی سے یہ جو ضد اور ہٹ درمی کی سیاست آئی ہے, یہ پچھلے 10 سال سے 2013 کے الیکشن کے بعد یہ سامنے ہے. منیر صاحب نے تو بالکل 13 کے الیکشن کے بعد یہ کی تھی, اور ہم جو اب بھی تیار ہیں. ملاقاتی جاتے ہیں تو وہ اس بیرک میں یا اس کمرے میں نہیں جاتے جہاں پہ قیدی ہوتا ہے, بلکہ انہیں آنا پڑتا ہے اس ملاقات کے کمرے میں. یہ بیسیکلی وہ جو کمرہ اسٹوڈنٹ جیل کے ساتھ. تو قمر الاسلام راجہ صاحب, کیا وجہ کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ سے ناراض ہو گئی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کی تو بنیاد جو ہے, جس آپ کی سیاسی جماعت کی جہاں کھڑی تھی, وہ بنیاد ہی اب جو ہے وہ ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کی ناراضگی پہ کیا موقع؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی حالات وہاں پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ بنیاد ہلنے کی نوبت آئے. وجہ صرف ایک ہے, پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے پروٹیسٹ بڑے مہذب انداز میں ریکارڈ کرایا, اور وہ یہ ہے کہ بجٹ میں ان کا خیال ہے کہ ان سے مشاورت. تو بجٹ کی مشاورت کو آپ روایات دیکھ لیں, جمہوری روایات دیکھ لیں, بجٹ کی مشاورت اور بجٹ پہ جو ان پٹ ہوتا ہے اسمبلی کا اور الائڈ پارٹیز کا, وہ بجٹ کے بعد ہوتا ہے. بجٹ ڈاکومنٹ تو کسی ٹائم میں بھی ایون اپنی جماعت کے ہمارے کیبنٹ ممبرز اس سے آگاہ نہیں تھے, اس کی تفصیلات سے کہ کون سی چیز کیسے ہوتی ہے. اس پہ تو پھر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو بجٹ میں مشاورت کر لیتے آپ نے اس کو پھٹا ضرور بنانا تھا, ناراض ضرور کرنا تھا اپنی اتحادی جماعت کو, آپ مشاورت کر لیتے. بجٹ میں مشاورت کرنے میں کیا مذاقہ تھا؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری اپنی جماعت میں بھی بجٹ کی ہوتی ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کے دور کی آپ دیکھتے ہیں, پی ٹی آئی کے دور کی دیکھ لیں, بجٹ ڈاکومنٹ کے بعد کوئی حتمی نہیں ہے, یہ بجٹ تجاویز ہیں. دیکھیں بجٹ پروپوزلز ہیں, یہ اگلے 10 دن بحث ہوگی. 28 تاریخ کو بجٹ جب کنکلوڈ ہوگا تو پتا چلے گا کہ اس کے خد و خال کیا ہے, تو وہ ہو جائے گی.
یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو اپنی جماعت کا. چلے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بجٹ کا آپ کو بھی نہیں پتا کہ بجٹ کیا ہے, لیکن اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے, وہ مڈل کلاس طبقہ جو ہے, تنخواہ دار طبقہ, اس کو بخوبی پتہ چل چکا ہے بجٹ کیا ہے. رانا صاحب, یہ کیوں یہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں, یہ 100 دن کی کارکردگی رپورٹ پہ وزیر اعظم نے بڑا بریف کیا, خطاب کیا لمبا چوڑا قوم کے ساتھ, انہوں نے کہا جی, اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جو 100 دن کی کارکردگی رپورٹ تھی, کیا ڈیلیور کیا کرتے ہیں عوام کو, آتے ہیں اور آ کے خطاب کرتے ہیں, لمبی چوڑی تحریریں باندھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بات یہ کہ مجھے تو اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ انہوں نے 100 دن کی کارکردگی دی. وزیر اعظم تو وہ پچھلے 2.5-3 سال سے, اور اس کی تو کارکردگی نہیں دی. جب عمران خان کو ہٹا کے ان کو لایا گیا تھا اور انہوں نے پوری قوم کا پینجا لگایا تھا, تو اس کی کارکردگی بھی ذرا شیئر کر دیتے کہ کس طرح ڈالر آسمانوں پہ گیا, پٹرول آسمانوں پہ گیا, آٹا آسمانوں پہ گیا, چینی آسمانوں پہ گئی. اور پھر کل جو ان کی تقریر تھی, مجھے تو اس پہ ہنسی آ رہی تھی کہ جن لوگوں نے ہمارا علاج کرنا ہے وہ خود درد کا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے درد کے ساتھ چیخ رہے ہیں. اور بھائی آپ وزیر اعظم ہیں, آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ اب طاقتور طبقے کو قربانی دینی ہے, ایلیٹ کو قربانی دینی ہے, حکومت کو قربانی دینی ہے. آپ بیٹھے ہوئے دے قربانی. پچھلے 25, 30, 35 سالوں سے میں یہ سن رہا ہوں سادگی اپنائیں گے, کمیٹیاں بنتی ہیں. ان کے پچھلے دور میں بھی کمیٹیاں بنی سادگی کی, اب پھر ایک نئی سادگی کی کمیٹی بنا دی ہے. اور پھر ٹیکس کلچر, آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً 60,000 ارب جو ہے نا ہم لوگ دیتے ہیں, عام آدمی, اور یہ جو اشرافیہ یہ 85 ارب کا جو ہے وہ دیتا ہے. اور دوسری چیز یہ مدیحہ, جی اب ملک کا رونا رو رہے تباہی کا کہ ملک تباہ ہو گیا, اب ہم یوں کریں گے, اب ہم رستہ نیا اپنائیں گے, ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے اگر ہم نے اصل. اور بھائی تو آپ کی ناک کے نیچے دبئی لیکس میں 20 ارب ڈالر پاکستان کے یہاں سے گئے ہیں. آپ نے ابھی تک اس پہ تحقیقات کیوں نہیں کرائی؟ کیوں نہیں آپ نے ان لوگوں کو پکڑا جب ہم 1.5 ارب ڈالر کے لیے IMF کے تلوے چاٹ رہے تھے؟ تو اس ملک سے 20 ارب ڈالر جو تھے وہ دبئی بھیجے جا رہے تھے آپ کی ناک کے نیچے. آپ نے نہ تو انہیں روکا اور نہ آج تک اس کا ذکر کیا. کیوں نہیں کیا؟ نان فائلر کو تو آپ روزانہ دھوپ میں 4 گھنٹے کھڑے کر کے چپیڑے ماریں گے, نئے سے نئے آپ کیا کہتے ہیں وہ لگا رہے ہیں, نان فائلر کا نکاح نہیں ہو سکے. چلے فائلر اور نان فائلر جو ہے یہ, لیکن نہیں, بات سمپل مدیہ سے ایک بات ہے کہ بھائی آپ سارا قیامت, سارا ظلم ہم پہ توڑنا چاہ رہے ہیں, پلے سے آپ روپیہ نہیں خرچنا چاہ رہے. وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے آپ نے پھر پیسے رکھ لیے, اب پارلیمنٹ کے بڑھانے کے لیے پھر کئی ارب ڈالر آپ نے رکھ لیے, ترقیہ ارکان اسمبلی کو ابلائج کرنے کے لیے پھر کئی ارب ڈالر رکھ لیے. صرف قربانی میں نہیں دینی ہے تو سانو بکرا عید دے ہوتے بکریاں دی تھاں تے ذبح کر دیو, پھر یہی قربانی لے لو ساڑھے, تو پھر موجہ کر لو اس پاکستانی تسی. شوکت یوسف زئی صاحب, یہ فائلر اور نان فائلر کیا وجہ کیا ہے؟ یہ کبھی سمیں بلاک کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے, پھر ان کے جو گھر کے بجلی اور گیس کے میٹرز ہوں گے ان کا جو کنیکشن ہے منقطع کر دیا جائے گا. یہ کوئی حرب ہے ان کے لیے؟ تو ایک چٹکی کا کام ہے یہ نان فائلرز کو پکڑنا. یہ کر کے رہی ہے حکومت, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اگر ٹیکس بیس بڑھانا ہے نا تو اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیچارہ سارا دن مزدوری دیہڑی کرے اور اسے آپ کہیں گے جی چونکہ آپ فائلر نہیں ہے لہٰذا آپ کا سم بند رہے گا. تو یہ تو کوئی مجھے اس کی کوئی تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا. دوسرا جو انہوں نے بجٹ پیش کیا اس میں دیکھیں نا ایکسپورٹ آپ کی ختم ہو جائے گی, کوئی مراعات نہیں دی انہوں نے, اور نہ عوام کو کوئی 1 روپے کا ریلیف دیا ہے. وہاں سے بیٹھ کے ہم پہ نیشنل برساتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا نے بجٹ دیا, اس میں کیا دیا. ہم دیکھیں اب تک 5 ارب روپے سے زیادہ خرچ کر چکے ہیں صحت کارڈ کے اوپر جب سے ہماری یہ حکومت آئی ہے, اور کتنے لوگوں نے مفت ان کا علاج ہو رہا ہے. تو پریکٹیکلی تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں وہ مریم شہزادی نے جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ دے دیا, اتنے لیپ ٹاپ دے دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور پروگرام تھا میرا کہ جی پنجاب میں تو زبردست کام ہو رہا ہے, لیپ ٹاپ دے رہے ہیں. یہ نوجوانوں کو oblige کرنے کی کوشش ہے نا, لیکن دیکھیں اس طرح نہیں ہے. اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. آپ ان کو لیپ ٹاپ دیں گی, وہ تصویر عمران خان کی لگائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے 7-8 مرتبہ مسلسل پنجاب کی حکمرانی کی ہے, تو اس میں اگر آپ نے دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہائی تو صاحب کیا کر لیں گے؟ جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ 1.5 سال تو پہلے شہباز شریف صاحب رہ جائے, تو انہی کی حکومت کی کنٹینیوٹی ہے. ابھی جا کے وہ کہتے ہیں جی ہم نے قربانیاں لینی ہے اور قربانیاں دیں اور سب یہ کریں.
دیکھیں جب تک آپ اس اچھا ملک کے شوکت اندر یوسف سعید صاحب آپ اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں تو اویئرنیس بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ آپ کو یہودی لابی کہتے رہے ہیں, آپ ان کو مولانا ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے ہیں. اب پھر آپ لوگوں کی کوشش ہے کہ ان کے ذریعے ہی ان کو استعمال کیا جائے اور کسی نہ کسی طرح سے یہ بات چیت جو ہے کچھ درمیانی راستہ نکالا جائے. تو اویئرنیس پہ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہمارا ان کا موقف ایک ہے اس وقت. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ فارم 47 کی حکومت ہے, ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں داندھی ہوئی ہے. پہلے تو اس بات کا فیصلہ ہو جائے نا کہ داندھی ہوئی کیوں ہے اور ان کو لانے کا مقصد کیا ہے. یہ تو فیملی پارٹی ہے نا. مطلب یہ کہ دیکھیں نواز شریف چلے گیا, شہباز شریف کو صدر بنا دیا گیا, اب وہ واپس آیا, اس کو واپس جو ہے وہ نواز شریف صدر بن گئے. یہ فیملی پارٹی ہے. ایک طرف اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, دوسری طرف جب اسٹیبلشمنٹ نے کوئی وہ ادھر ادھر کیا تو شہباز شریف پرائم منسٹر بن گئے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے بہت بڑی کمپرومائز کی ہے, اپنی سیاست ختم کر دی ہے. اور اب جو ہے نا یہ جس انداز سے حکمرانی کر رہے ہیں یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی 100 دن کی کارکردگی رپورٹ پہ بات کریں گے. قمر الاسلام راجہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, شوکت یوسفزئی صاحب ہیں, اسرار رانا صاحب ہے. اسرار رانا صاحب, اب مزید جو ہے عوام کا بھرکس اس بجٹ کے بعد نکالا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ آٹا, چینی اور دالیں جو ہیں ان پر اب سیلز ٹیکس جو ہے اس کو مزید بڑھا دیا جائے گا. یہ چاہتے کیا ہے؟ غریب کو مارنا, اس کی قربانی دینا, یہ عوام کو کیا ریلیف کیا دے رہے ہیں؟ اور آپس میں کہتے ہیں کہ ہماری 100 دن کی کارکردگی بہتر تھی, وہ کہتے ہیں ہماری بہتر تھی, وہ کہتے ہیں ہم نے ڈیلیور کیا, وہ کہتے ہیں ہم ڈالر کو نیچے لے کے آئے. دیکھیں بات یہ کہ یہ تو مدیہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کو سیلری ملے گی, جب 35% اس میں کٹوتی ہو جائے گی نا, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے ساتھ کتنی بڑی ڈکیتی ہو گئی. ایک تو 35% آپ نے ٹیکس آپ سے زبردستی یہ کاٹ لیں گے تنخواہ میں سے. جو انڈائریکٹ ٹیکس ہیں لائک یہ پانی کی بوتل جو یہاں رکھی ہوئی ہے اس میں کتنا ٹیکس دے رہے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا. آپ بجلی کا بل دیکھیں نا, اور اس میں 15-16 ٹیکس کے آگے لکھا ہوا اور دیگر ٹیکس, یعنی ان کو ٹیکسوں کے نام بھی بھول گئے, پھر کہا اور دیگر ٹیکس. اچھا وزیر اعظم صاحب تو کل کہہ رہے تھے, رانا صاحب, انہوں نے قوم سے کہا ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی سیاسی ساکھ جو ہے اس کی قربانی دی ہے ملک کو بچانے کے لیے. مدیہ میں نا کوئی نہ رئیس آدمی ہوں, نہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں کوئی مڈل کلاسی ہوں. میں لوور مڈل کلاسی آدمی ہوں. میں لوور مڈل کلاسی آدمی اپنی آنکھوں سے اپنے ارد گرد چیزیں ہوتے دیکھتا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس بقرہ عید پہ جو مڈل کلاسیے ہیں وہ بھی قربانی نہیں دے رہے. ان کے پاس استطاعت ہی نہیں رہی خریدنے کی. غریبوں کو تو چھوڑ ہی دیں نا آپ, ان لوگوں کو تو چھوڑ دیں جن کو آپ غریب کہتے ہیں. میں تو سفید پوش طبقے کی بات کر رہا ہوں. اور آپ ایک بات یاد رکھیے گا, خدا کی قسم یہ میرا یقین ہے کہ ہو سکتا ہے اس بقرہ ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں اللہ قبول کرنے والا ہے, ہمارے گناہوں کے ساتھ قبول کرنے والا ہے. لیکن من حیث القوم ہم جس طرح غریبوں میں احساس کمتری اور ان کے اندر اس احساس کو پیدا کر رہے ہیں کہ تم کیڑے مکوڑے ہو, تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس ملک کی, اس ریاست کے اندر کسی ایک چیز کے اوپر بھی خوش ہونے کا. آپ کو اندازہ نہیں. تو لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ تو رہے ہیں, یہی تو میں بات کر رہی تھی. وہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کے پاس پیسے ہیں. ڈرین کی بات کر رہی تھی. لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کے, اپنے گھر بار بیچ کے جا رہے ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں, لوگ مجبور ہیں. بیٹا وہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کے پاس جائیدادیں ہیں. اور ایک آدمی جس نے اپنا سب کچھ بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھایا, ٹھیک ہے, وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے, 50 کے قریب 50-60 ہزار اس کی انکم ہے, اس میں وہ اپنا گھر چلاتا ہے, اس پہ بھی آپ نے نان فائلر لگا کے اس کی زندگی بند کر دی. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستانی قوم کو کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جاپان کی طرح اجتماعی خودکشیاں شروع ہو جائے, لوگ مرنا شروع ہو جائے. آپ ٹائیاں لگا کے آپ چین گئے, تصویریں دیکھیں, ایسے ٹائیاں کالی اینکیں لگائی ہوئی جیسے چین کو قرضہ دینے گئے ہوئے آپ لوگ پاکستانیوں پہ رحم ہی نہیں کر رہے. ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں,
ہمارے پاس کھانے کو نہیں. ہمارے بچے عید کے اوپر ترس رہے نئے کپڑوں کو. ہم اپنے بچوں کو جواب نہیں دے پا رہے کہ ہم ویڑا کیوں نہیں خرید سکے, ہم بیل کیوں نہیں خرید سکے. ملک بچانے والوں سے پوچھتے ہیں نا, یہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا نعرہ تھا, ملک بچانے نکلے تھے آپ, اور آپ کی وہ جو تحریک تحفظ پاکستان جو تھی وہ تحریک وہ کہاں ہے, وہ کیوں اتنی ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے؟ کیا کسی ڈیل کے متلاشی ہیں آپ لوگ؟ کیوں نہیں تحریک کو چلا رہے؟ کب باہر نکلیں گے؟ نہیں دیکھیں, ہماری تحریک الحمدللہ, ہم یہ لوگ کہتے تھے یہ سیاسی نہیں ہے, سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتے, تو ہم 5-6 جماعتوں کے ساتھ مل کر اور ظاہر مشاورت کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ عید کے بعد باقاعدہ جلسے جلوس سب ایک وہ اس کے تحت ہوں گے, ایک متعملی کے تحت. دیکھیں 100 دن کی آپ بات کریں, اب یہ 100 دن تو اس 100 دن سے نہ برابر کریں نا. ابھی تو یہ کنٹینیوٹی ہے, شہباز شریف کی 1.5 سال پہلے رہے, ابھی نگران میں بھی ان کی حکومت تھی, اب یہ پھر دوبارہ حکومت, ان کی کہاں 100 دن ہو گئے, یہ تو پورے 1000 دن ہو گئے. اب 1000 دن اور 100 دن کا مقابلہ کریں. اس وقت کرونا, جو جس کرونا سے ہم گزرے, پوری دنیا گزری ہے, اس میں ہماری پرفارمنس دیکھیں خان صاحب کی, انہوں نے کتنا زبردست وہ کیا تھا کہ انڈسٹری چل پڑی تھی, پہیا چل پڑا تھا, لوگوں کو روزگار ملا ہوا تھا. انہوں نے آ کے اوپر سے خود کش حملہ کر دیا کہ جی یہ تو ملک جو ہے وہ ملک تو بس ابھی بیڑا غرق ہو رہا ہے ملک کا. حالانکہ اس وقت کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس وقت کی دیکھیں اور آج کی جی ڈی پی گروتھ دیکھیں, اس وقت یہ ساری چیزیں جو ہے نا پریکٹیکل چیزیں ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے, اس لیے تو ان کا بیانیہ مسترد ہو رہا ہے. پہلے تو لوگ آتے تھے بات کرتے تھے, لیکن اب سوشل میڈیا آ گیا ہے, لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ عمران خان کیا کرے گا اور نواز شریف کیا کرے گا اور زرداری کیا کرے گا. لوگوں کے اندر بڑی اویئرنیس. اب یہ کوئی نہ سوچے کہ ہم کسی کو دھوکہ دے دیں گے. لوگوں کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ کریں گے کیا یہ تینوں بڑے سیاسی جماعتوں کے, لیکن عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا ہے. اور جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی عوام کو پتہ چل رہا ہے. قمر اسلام صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد باقاعدہ ان کا پلان ہے, یہ باہر آ رہے ہیں, سڑکوں پر نکل رہے ہیں, کیا آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کس طرح سے روکیں گے ان کو؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیبل ٹاک کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم باہر نکل رہے ہیں. یہ ہنوز دلی دور است, یہ رمضان سے پہلے بھی ہم یہی سن رہے تھے کہ رمضان کے فوراً بعد پچھلی عید کا سنا, پھر اس عید کا سنا, تو یہ نکلیں صحیح, یہ سیاسی انداز تو اپنائیں, پھر انشاءاللہ سیاسی انداز سے ہی ہم بھی اس کا مقابلہ کریں گے اور ٹیکل کریں گے. لیکن کچھ ابتدا تو کریں, سوائے دیکھیں نا وہ زبان سے, گالی گلوچ سے, الزامات سے. تو یاد آ رہا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو وہ ہاکی میچ والا مشہور قصہ ہے کہ اسے پکنک پہ مضمون لکھنے کو دیا جاتا تھا, وہ کہتا تھا I went to the picnic, اور آگے ایک ہاکی میچ ہو رہا تھا وہ لکھ دیتے. وہ اگر اس کو کہیں اور کہیں اسکول کا بتائیں تو تب بھی ہاکی میچ. پھر جرنی بائی ایئر آیا تو اس نے دیکھا کہ when the plane took off, اور نیچے میں نے شیشے سے دیکھا تو ایک ہاکی میچ. وہ بھی تو یہ پچھلے پونے گھنٹے سے ہم ہاکی میچ ہی سن رہے ہیں. ایک تو پاسنگ بھی اسی قسم کی ہو رہی ہے کہ ایک سے گیند دوسرے کے پاس, اور ہاکی میچ ہے. تو یہ ہاکی میچ ختم کریں, سیاسی انداز اپنائیں, سیاسی اجتماعات کریں, پرامن سیاست باہر نکلیں, اپنے اتحادی لگائیں, تو ہم انشاءاللہ اس سے سیاسی انداز میں نپٹیں گے. بات چیت کی دعوت بارہا دی جا چکی ہے. چلے اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, آپ کی طرف سے کچھ نرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا اظہار. رانا صاحب ہمارے ساتھ تھے, شوکت یوسف زئی صاحب اور قمر اسلام راجہ صاحب, معزز مہمان کو بہت شکریہ. مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ نگہبان.